जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक जगह यहाँ इकट्ठा होने की तौफीक अता फरमाई है। आज हमारे हिंदुस्तान के आज़ादी का 80वां साल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला इस मुल्क को हमेशा अमन व अमान में रखे। इस हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज 80वां साल हो चुका है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारेला अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क को हमेशा अमन व अमान में रखे और अपने खुशहाली के अंदर रखे। जैसा कि हमें और आपको मालूम है कि इस हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 200 से 250 साल तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है और कोई अच्छी उन्होंने हुकूमत नहीं की है, बल्कि हिंदुस्तानियों को हर तरीके से मारा, सताया है, जुल्म व सितम किया है, उनके माल और जायदाद को हड़पा है। इसी तरीके से उनके जानों को लिया है, उन्हें फांसियाँ दी हैं, गोलियाँ चलाई है। जैसा कि हमें और आपको मालूम है जलियांवाले बाग में जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने गोली चलाई थी और तमाम हिंदुस्तानियों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, हर किसी को मारा था। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी तारीख़ क्या है, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख़ को भूल जाती है दुनिया से उसे भुला दिया जाता है। लिहाजा हमें अपनी तारीख़ को याद रखना चाहिए कि इस हिंदुस्तान की आज़ादी में हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर किसी ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। लेकिन ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि इस मुल्क की आज़ादी में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी है तो मुसलमान कौम है। मुसलमान कौम की जानें सबसे ज़्यादा गई हैं, उनके माल सबसे ज़्यादा गए हैं और इस तरीके से हर तरह की कुर्बानी उन्होंने पेश करने की कोशिश की है। आप देखें, आप गौर करें, इस हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क के अंदर अंग्रेज़ किसी आसानी के साथ हुकूमत नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करने का फार्मूला अपनाया कि हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, एक ख़ानदान को दूसरे ख़ानदान से, एक बरादरी को दूसरे बरादरी से, एक गांव इलाके वालों को दूसरे गांव इलाकों वाले से लड़ाकर उन्होंने हुकूमत की है। और आज भी इसी हिंदुस्तान के अंदर हम और आप रहते हैं और देखते हैं कि कभी कभार डिवाइड एंड रूल के इस फार्मूले, बिगड़े हुए फार्मूले और इस घटिया फार्मूले पर अमल किया जाता है, जिससे हमें और आपको बचना चाहिए। आज हम देखें, इस हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, उसके बावजूद भी हमें ये कहा जाता है कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं, जबकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की आइन ये हमें आज़ादी देती है कि हम आज़ादी के साथ हिंदुस्तान के अंदर किसी भी मज़हब पर अमल कर सकते हैं। हिंदू इंसान अपने हिंदुइज़्म पे अमल करे, मुसलमान अपने इस्लाम पर अमल करे, सिख अपने सिख मज़हब पर अमल करे, ईसाई अपने ईसाइयत पर अमल करे। जो शख्स चाहे जिस भी धर्म पर वो अमल कर सकता है, किसी भी तरीके से मनाही नहीं है। आप देखें, लोग हमें कहते हैं कि हम बाई चांस हिंदुस्तानी हैं, जबकि ये नहीं है, हम बाई चॉइस हैं। आज़ादी के वक्त, हिंदुस्तान के बंटवारे के वक्त हमें ये मौका था कि हम पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उसके बावजूद भी अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने और तमाम लोगों ने रोका कि आप हिंदुस्तानी हैं, आपके आबा व अजदाद के खून यहाँ दफन हैं, हर मिट्टी का हर कड़ तुम्हारे खूनों से सना हुआ है, लिहाजा तुम वहाँ ना जाओ, तुम्हारा मुल्क यही है। इसलिए हमने और आपको ये जानना चाहिए कि आप बाई चॉइस हैं, बाई चांस नहीं है। इस तरीके से आप देखें, भारत को हम मुसलमानों ने बहुत कुछ दिया है,
آپ کو معلوم ہونا چاہیے, خصوصاً نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ قطب مینار آپ نے دیا, تاج محل آپ نے دیا, لال قلعہ آپ نے دیا, ہمایوں کا مقبرہ آپ نے دیا. بھارت پاکستان کے جنگ کے ہیرو ویر عبدالحمید مسلمان تھے. اس طریقے سے آپ دیکھیں جولائی 1948 میں جموں اور کشمیر میں پاکستان فوجیوں اور ملیشیا سے لڑتے ہوئے شہید ہونے والے نوشیرہ کا شیر بریگیڈر محمد عثمان تھے. اس طریقے سے آپ دیکھیں اپنے ملک بھارت کے لیے پھانسی پر لٹکنے والے اشفاق اللہ خان تھے. آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم, جنہوں نے تعلیم کو اتنا منظم کیا, اتنا بہتر کیا, جس سے آپ دیکھیں طرح طرح کے یہاں سے سائنسداں اور طرح طرح کے لوگ یہاں پر ابھرے ہیں. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ مسلمان تھے. 1965 میں پاکستان کے جنگ میں دنیا کا سب سے بڑا چندہ اگر کسی نے دیا تو وہ حیدرآباد کے نواب میر عثمان علی تھے, جنہوں نے 6 ٹن سونا ہندوستان کو وقف کیا, اور لال بہادر شاستری جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے جا کر ان سے لیا. طریقے سے آپ دیکھیں بھارت کے میزائل مین سابق صدر جمہوریہ ہند اے پی جے عبدالکلام یہ بھی مسلمان تھے. اس طریقے سے کسی شاعر نے کہا, کھنڈرے دیارے وفا کے قریت کر دیکھو, ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا. اس طریقے سے آپ دیکھیں اتنی قربانیوں کے باوجود آج ہم کو بابر کی اولاد کہا جاتا ہے کہ مسلمان یہ بابر کی اولاد ہے. ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان ہندوستان کا یہ بابر اور مغلوں کی سلطنت نہیں ہے, ان کی سنتان نہیں ہے, بلکہ یہی کے پرکھے جب انہوں نے اسلام کو دیکھا کہ کتنا اچھا مذہب ہے, اس کے اچھائی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اسلام قبول کیا. اور آج کا ہر مسلمان اس کے پرکھوں کو دیکھے تو کہیں نہ کہیں وہ ہندوستانی نظر آئے گا. اس لیے ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم ہندوستانی ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھیں بھارت کو مسلمانوں نے سونے کا چڑیا بنایا تھا. ہر طریقے کی آرام اور آشائش, اور ہندوستان کی جی ڈی پی مغلوں کے دور میں سب سے اونچی تھی, دنیا میں سب سے ان کا مقام بڑا تھا. اس لیے ہم نے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سونے کی چڑیا کو انگریزوں نے لوٹ کر انگلینڈ لے کر گئے. اور آپ دیکھیں, آپ غور کریں, ممبئی کے اندر جو ریلوے جاتی ہے وہ سمندر کے کنارے ختم ہوتی ہے. آپ بنگال کے اندر جا کر دیکھیں, وہاں جو ریلوے ختم ہوتی ہے وہ سمندر کے کنارے جا کر ختم ہوتی ہے. یہ آپ غور کریں, جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ ہندوستان کے مال کو لوٹ کر ریل گاڑیوں سے وہاں تک پہنچایا جائے اور اس کے بعد جہازوں کے ذریعے اسے انگلینڈ لے کر جایا جائے. اس طریقے کی جانکاری ہم نے اور آپ کو ہونی چاہیے. طریقے سے آپ دیکھیں انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی کا ہندوستان میں 1612 عیسوی سے 1947 تک لگ بھگ 335 سال کا سفر ہے. اس ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستانیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا ہے وہ ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے. اگلے آنے والے کچھ وقت میں آپ یہ چیز دیکھیں گے اور سنیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا. 1612 عیسوی میں جہانگیر کے دور میں یہ تاجر بن کر آئے تھے. انگریز, جنہیں ہم اور آپ انگریز کہتے ہیں, تن کے گورے اور من کے کالے ہیں. یہ تاجر بن کر, بزنس مین بن کر ہندوستان کے اندر آتے ہیں اور یہاں وہ اپنے تجارت کو بڑھاتے ہیں. دھیرے دھیرے وہ ظلم و ستم لوگوں کے ساتھ کرنے لگتے ہیں, جس کی وجہ سے 1661 عیسوی میں مغل بادشاہ اورنگزیب نے ان کو باہر نکال دیا ہندوستان سے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا تھا. اس چیز کو انہوں نے بھانپ لیا. اس کے بعد 1690 عیسوی میں پھر انہوں نے اجازت لی, منت سماجت کیا اور بادشاہوں کے پیر پڑے. انہوں نے پھر ایک بار انہیں موقع دیا تجارت کرنے کے لیے. 1740 سے آپ دیکھیں 1947 تک لگ بھگ 207 سال تک ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کی قربانی نمایاں ہے. آپ دیکھیں, آپ غور کریں, یعنی یہ آزادی کی لڑائی تقریباً 207 سالوں پر محیط ہے. 1740 سے 1857 تک لگ بھگ 117 سال تک صرف مسلمانوں نے آزادی کے لیے لڑائی لڑی ہے. اس میں کوئی دوسرے شریک نہیں ہیں. اس لیے آپ ہندوستانیوں کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ کے ملک کے ہندوستان آپ کے ملک کے لیے بے حد لڑائی لڑے ہیں, اور 117 سال تک انہوں نے صرف خود اپنے ہاتھوں اور اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر انہوں نے لڑائی لڑی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں 1740 عیسوی میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے مکہ مکرمہ سے شیخ ابو طاہر مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس آتے ہیں. اور ہندوستان واپس آنے کے بعد انہوں نے دہلی کے اندر یہ فتویٰ دیا کہ انگریزوں کے خلاف لڑنا یہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے, فرض ہے. ان کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. لہٰذا انہوں نے 1740 عیسوی کے اندر جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیا انگریزوں کے خلاف. طریقے سے آپ دیکھیں 1857 سے 1947 تک لگ بھگ 90 سالوں تک
ہندوستان کی آزادی کے لیے سب لوگ مل کر لڑے، نہ ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی کندھے سے کندھا ملا کر ہر کسی نے جب لڑا تو انگریزوں سے یہاں سے انہوں نے بھگا دیا۔ آپ دیکھیں منگل پانڈے نے 1857 میں وہ شہید ہوئے، رانی لکشمی بائی، نانا صاحب، اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تاتیا ٹوپے، مہاتما گاندھی، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، بھگت سنگھ، اس طریقے سے آپ دیکھیں سبھاش چندر بوس، رام پرساد بسمل، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر وغیرہ جیسے بڑے بڑے لیڈر اور بڑے بڑے رہنماؤں نے اپنی قربانیاں دے کر اس ہندوستان کو آزاد کیا ہے۔ آپ دیکھیں 1754 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ منظم جنگ کیا ہے۔ یعنی ہندوستان میں 1754 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی خان نے سب سے پہلے منظم ہو کر فوج تیار کی اور اس کے بعد انہوں نے جنگ لڑی ہے۔ 23 جون 1757 میں پلاسی کی جنگ میں میر جعفر کی غداری سے بنگال کے نواب سراج الدولہ کو شکست ہوئی۔ دیکھیں آپ دیکھیں 22 اکتوبر 1764 میں بکسر کی جنگ مغل بادشاہ شاہ عالم اور اودھ کے نواب شجاع الدولہ اور بنگال کے اور بہار کے میر قاسم جیسے نوجوانوں نے اور جیسے رہنماؤں نے جنگ لڑی ہے اور اپنے ملک کے آزادی کے لیے کوشش کی ہے۔ 1799 میں آپ دیکھیں شیر منصور مجاہد آزادی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے لڑائی لڑی اور ان کے والد حیدر علی نے ایسے لڑائیاں لڑی کہ انگریزوں کے دانت کھٹے ہو گئے، اور شہید ہوتے ہوئے ٹیپو سلطان نے کہا تھا کہ شیر کی ایک زندگی گیدڑ کے 1000 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ لہٰذا ہم نے معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے اسلاف نے اس ملک کی آزادی میں بہت ہی قربانیاں دی ہیں۔ آپ دیکھیں 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ یعنی اس ہندوستان کے اندر جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز مسلمانوں کے ساتھ، انگریز ہندوؤں کے ساتھ، انگریز ہندوستانیوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے ہیں، اس ظلم و ستم کو دیکھتے انہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ ان انگریزوں کے خلاف لڑنا تمہارے اوپر واجب ہوتا ہے، فرض ہے جہاد کرنا۔ لہٰذا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ آج ہمارے ملک انہوں نے ایک خطبہ دیا تھا، ایک درس دیا تھا، انہوں نے کہا آج ہمارا ملک غلام ہو گیا ہے، ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے، اس کے یہ ٹکڑے ہیں۔ طریقے سے آپ دیکھیں 1831 میں شاہ اسماعیل اور اس طریقے سے سید احمد بالاکوٹ میں افغانوں کے غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے، جسے تحریک شہیدین کہا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ دونوں عالم تھے، علماء تھے، یہ دونوں اپنے ملک کی آزادی کے لیے بالاکوٹ ہوتے ہوئے افغانوں سے جاتے ہیں ان کے معاہدہ کرنے کے لیے کہ ہم مل کر ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑیں گے، لیکن افغانوں نے غداری کی جس وجہ سے انگریزوں نے انہیں گھیر کر گولیوں سے انہیں شہید کر دیا۔ آپ دیکھیں 1857 میں مغلیہ سلطنت کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں آزادی کی پہلی کرانتی شروع ہوئی 1857 میں۔ آپ دیکھیں اس کے اندر منگل پانڈے، نانا صاحب پیشوا، جھانسی کی رانی، یہ تمام لوگ ایک ہی جھنڈے کے نیچے اور ان کے رہبر اور رہنما بہادر شاہ ظفر تھے۔ انہوں نے لڑائی لڑی جس کی وجہ سے وہ اپنی لڑائی کے اندر ہار گئے اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے اندر قید خانے کے اندر جیل کے اندر بند کر دیا گیا۔ انہوں نے اس جیل کے اندر جو شعر لکھا ہے وہ ہم ہندوستانیوں کو معلوم ہونا چاہیے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، کتنا ہی بد نصیب ہے ظفر، کتنا ہے بد نصیب ظفر، دفن کے لیے 2 گز زمیں بھی نہ مل سکی کوئے یار میں۔ یہ بہادر شاہ ظفر کے آخری الفاظ ہیں کہ میں ہندوستانی ہوں، ہمارے آبا و اجداد ہندوستان پر حکومت کرتے تھے، لیکن آج انگریز ہم پر غالب ہو گئے اور 2 گز زمیں بھی ہمیں دفن ہونے کے لیے ہندوستان کے اندر نہ مل سکی، بلکہ دوسرے ملک آپ کو رنگون کے اندر دفن کیا گیا۔ آپ دیکھیں 1857 کی جنگ آزادی کا بدلہ انگریزوں نے کس طریقے سے لیا۔ یعنی جب بہادر شاہ ظفر، رانی لکشمی بائی، تاتیا ٹوپے، اسی طریقے سے نانا صاحب اور آپ دیکھیں یہ تمام لوگ جب مل کر جنگ کرتے ہیں تو اس سے انگریزوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور اتنا زیادہ وہ غصہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے بعد اتنا ظلم و ستم کیے ہیں۔ آپ ان چند لائنوں کے اندر دیکھیں گے، آپ غور کریں گے کہ کتنا خطرناک طریقے سے انہوں نے ہندوستانیوں پر ظلم کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ الہ آباد کے چاروں طرف کئی سالوں تک ایک بھی درخت نہیں اگا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یا اتنا سخت انہوں نے قتل کیا تھا۔ الہ آباد کے آس پاس ہندو اور مسلمانوں کو یا تو قبر میں تختے کے طور پر لکڑیاں استعمال ہو گئیں یا چتا میں جلانے کے لیے وہ لکڑیاں استعمال ہو گئی، اور الہ آباد کے آس پاس علاقوں میں کہیں بھی
آپ کو درخت کئی سالوں تک نہیں ملے تھے۔ آپ دیکھیں برطانوی فیلڈ مارشل رابرٹ کہتے ہیں، رابرٹ کے مطابق 27,000 مسلمانوں کو صرف اسی 1857 کی کرانتی کی وجہ سے 27,000 مسلمانوں کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا، اور جو قتل عام میں قتل کیے گئے ان کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، جنہیں صرف گنا گیا ہے وہ 27,000 مسلمان ہیں۔ برطانوی فوج کے افسر ہنری کاٹن کے مطابق دہلی دروازے سے پشاور تک جی ٹی روڈ کے دونوں طرف ہر درخت پر 1 یا 2 عالم کو لٹکایا گیا تھا پھانسی دے کر۔ آپ غور کریں، آپ کے اس ملک کی آزادی میں علماء کرام نے اور مسلمانوں نے بہت ہی قربانیاں دی ہیں۔ آپ دہلی گیٹ سے پشاور تک جی ٹی روڈ جو جاتی ہے اس کے دونوں جانب جہاں کہیں بھی پیڑ دکھتا تھا، ہر پیڑ کے اوپر 1 عالم یا 2 عالم کو کم از کم پھانسی دے کر انہیں لٹکایا گیا تھا۔ یہ ہے آپ کی قربانیاں۔ آپ دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل ہوٹس نے یہ وہ شخص ہیں جس نے دلی کو دوبارہ جیتا۔ پھر کہتا ہے کہ انگلینڈ سے ٹیلی گرام آیا اور کہا گیا کہ 1857 کی بغاوت میں اصل مسلمانوں کی بغاوت ہے، یعنی یہ دوسرے لوگوں کی بغاوت نہیں بلکہ یہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں کی بغاوت تھی، لہٰذا جہاں کہیں بھی داڑھی اور ٹوپی والوں کو دیکھو انہیں گولی مار دو۔ وہ کہتا ہے کہ اس فرمان کے بعد میں نکلتا ہوں، اپنے لاہو لشکر کو لے کر دہلی کے گلیوں کے اندر جاتا ہوں اور جہاں کہیں بھی داڑھی اور ٹوپی والے کے دیکھتا ہوں فوراً انہیں گولی مار دیتا ہوں یا انہیں پھانسی چڑھا دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کو پھانسی سے پہلے سور کی چربی میں انہیں لپیٹا جاتا تھا یا اس کے کھال میں انہیں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس طریقے سے ہندوؤں کو گائے کی چربی ان کے جسم پر لگائی جاتی تھی یا اس کے کھال کے اندر انہیں بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ ان کو کینے اور کپٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انگریزی فوج افسر ٹامس کا کہتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو جب قید کیا گیا تو ان کے سامنے ان کے تینوں بیٹوں کو لایا گیا اور دلی دروازے پر انہیں الٹا لٹکا کر ان کے گردنوں کو کاٹ کر بطور ناشتہ ان کے سامنے ان کے تینوں بیٹوں کو پیش کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے، ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد کوئی احساس نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے کوئی قریبی رشتہ دار جب مارا جاتا ہے تو تکلیف کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک باپ کے سامنے اس کے تینوں بیٹے کو الٹا لٹکایا جاتا ہے، اس کے بعد اس کی گردنوں کو کاٹ کر ناشتے کے طور پر انگریز اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی ہے بہادر شاہ ظفر کی، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو قربان کر کے اپنے ملک کو آزادی کے لیے اپنے قربانی کو پیش کیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں، آپ غور کریں، کہتے ہیں میجر ٹامسن کے مطابق ہاتھی پر جو مجاہدین تھے انہیں بٹھا کر رسوں میں باندھ کر پیڑوں پر لٹکا دیا جاتا تھا اور ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اتنی سخت تکلیف ہوتی تھی کہ انگریزی کے 8 اور اسی طریقے سے انگریزی کے 5 جیسے حروف وہ پھانسی پر لٹکے ہوئے انسان بن جایا کرتے تھے۔ یہ معمولی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ کہتے تھے انگریز کہ جب تم کسی مجاہد کو، جب تم کسی آزادی حاصل کرنے والے شخص کو پھانسی دو تو اسے دیر تک لٹکائے رکھو تاکہ ہم ناچ سکیں اور ڈانس کر سکیں۔ یہ ہے انگریزوں کے کالے کرتوت۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ کہا گیا ہے تذکرے دہلی مرحوم کا اے دوست نہ چھیڑ، نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز۔ طریقے سے آپ دیکھیں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو کون بھول سکتا ہے، جنہوں نے اتنی قربانیاں دی اس ہندوستان کی آزادی کے لیے۔ آپ دیکھیں کالا پانی کی سزا ہندوستان کے اندر مشہور ہے، یعنی انڈومان نکوبار کے اندر اس وقت وہ ویران اور سنسان تھا، وہاں پر انگریزوں نے ایک ایسا قید خانہ بنایا تھا جس میں ایک انسان کو رکھا جاتا تھا، نہ صحیح طریقے سے وہ لیٹ سکتا ہے نہ ہی صحیح طریقے سے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ کھانے کے لیے ایک روٹی دی جاتی تھی پورے دن کے اندر، اور اس کے اندر 1 حصہ آٹے کا اور 3 حصہ اس کے اندر ریت اور اسی طریقے سے بال رکھا جاتا تھا، اور ان کو بیڑیوں میں کس کے رکھا جاتا تھا۔ اتنی سخت تکلیف دی جاتی تھی، پانی نہیں دیا جاتا تھا، بیچارے اپنے پیشاب کو ہی پی کر اپنی زندگی کو بچایا کرتے تھے۔ آسان قربانی انہوں نے اپنے ملک کے لیے نہیں دی ہے۔ اور اس کالا پانی کی سزا میں اگر آپ دیکھیں تاریخ کو، اگر آپ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو 95% صرف مسلمان ہی کالا پانی کی سزا پائے ہیں، باقی دوسرے قوم کے لوگ بہت کم ہیں۔ کیوں؟ اس کی سزا اتنی سخت ہوتی تھی کہ انہیں برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ آپ دیکھیں مشہور نام مولانا یحییٰ علی خان، مولانا جعفر تھانیسوری، علامہ فضل خیر آبادی، شیر علی خان، اس طریقے سے اتنی سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ ایک مشہور نام ہے 1920 کے اندر ویر ساورکر کو
آزادی کے لیے لڑائی انہوں نے لڑی تھی، جس کی وجہ سے انہیں کالا پانی کی سزا دی جاتی ہے۔ 1920 کے اندر انہیں کالا پانی کی سزا دے کر انڈومار نکوبار کے جیل میں ڈالا جاتا ہے، اور 1922 کے اندر وہ انگریزوں سے خط و کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم سے یہ ظلم برداشت نہیں ہے، لہٰذا اگر تم ہمیں اس ظلم سے دور کر دو اور اس جنگ سے اور اس جیل سے باہر نکال دو تو ہم تمہارے لیے کام کریں گے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ویر ساورکر، جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کس سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے گاندھی جی کے مارنے میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ یہ وہ شخصیت ہے جو آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ حقیقت معنوں میں دیش بھکت ہیں، جبکہ ان کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا انہوں نے انگریزوں سے معافی نامہ لکھا تھا، اور 1922 کے اندر یہ چھوٹ کر وہاں سے آئے، اور اس کے بعد آزادی کے لیے لڑنے والے لوگوں کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی۔ آپ دیکھیں علماء صادق کی قربانیوں کو کوئی نہیں بھول سکتا ہے۔ ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ عین عید کے دن جب دنیا کے ہر مسلمان خوشی منا رہے تھے، اس وقت انگریزوں نے ان کے پورے علاقے پر، پورے گاؤں اور پورے قصبے پر انہوں نے بلڈوزر چلا کر انہیں تہس نہس کر دیا اور انہیں ویران کر دیا۔ ایک بھی گھر باقی نہیں تھا جو مسلمان کا تھا۔ یہی وہ قوم ہے جس کے بارے میں یہی وہ علماء صادق پور ہیں جو بہار کے اندر ہے، پٹنہ کے اندر۔ انہوں نے کہا تھا پنڈت جواہر لال نہرو نے جب وہ پرائم منسٹر بنے تھے، اور جا کر پٹنہ کے اندر انہوں نے بھاشن دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہندوستان کے 200 سالہ کی پوری آزادی کی لڑائی کو ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور علماء صادق پیر کی قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے پر رکھ دیا جائے تو علماء صادق پیر کے ترازو کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا۔ یہ باتیں ہیں جو ہم نے اور آپ کو جاننی چاہیے کہ آپ کے اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ اگر کسی نے قربانی دی ہے تو مسلمانوں نے دی ہے، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے مل کر اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کی آزادی میں تارا چند کے مطابق 10 لاکھ علماء اکرام کو قتل کیا گیا تھا، جس میں صرف 5 لاکھ علماء اکرام اہل حدیث کے تھے۔ اہل حدیث جسے وہابی تحریک کہا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی انگریز اہل حدیثوں کو پاتے تھے انہیں قتل کر دیا کرتے تھے، کہیں بھی مقدمہ نہیں چلایا جاتا تھا ان کے اوپر، بلکہ جیسے ہی انہیں پاتے تھے گولی سے مار دیا جاتا تھا یا پھانسی پر لٹکا دیا جاتا تھا، کیونکہ جانتے تھے اگر انگریز ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ کسی سے ڈرتے تھے تو مسلمان تھے، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ کسی سے ڈرتے تھے تو اہل حدیثوں سے ڈرتے تھے، کیونکہ اہل حدیث کبھی انگریزوں کے غلام، کبھی انگریزوں کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاتے تھے اور انگریزوں کے خلاف لڑتے تھے۔ 5 لاکھ علماء اکرام قتل کیے گئے صرف اہل حدیث کے اس آزادی کے لڑائی میں۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں، یہ مختصر تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ اس تاریخ کو بیان کرنے کے لیے کئی دن لگ جائیں گے، پھر بھی اس کے حق کو ادا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپنے وطن کے نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحیح تاریخ کو پڑھیں، صحیح ہسٹری کو پڑھیں، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے یہ لوگ، آپ کے دوست، آپ کے احباب جنہیں مسلمان کہا جاتا ہے، انہوں نے اس ملک کی آزادی میں بہت ہی زیادہ قربانی دی ہے۔ اس لیے آپ انہیں اپنا دوست بنائیں، آپ انہیں اپنا ساتھی بنائیں، اور ایک ساتھ مل جل کر جس طریقے سے آزادی کی لڑائی ہمارے لوگوں نے، ہمارے پرکھوں نے لڑی تھی، آج ہم پھر ایک بار ایک ساتھ مل کر کندھے سے کندھا ملا کر اس ملک ہندوستان کو آگے بڑھائیں، دنیا میں ترقی دیں، کیونکہ ہمارا یہ ملک سونے کی چڑیا جس طریقے سے پہلے تھا، اگر ہم ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی ایک ساتھ قدم سے قدم ملا کر اگر آگے بڑھیں گے تو پھر ہمارا یہ ملک ایک بار سونے کا چڑیا بن پائے گا، اور جو بھی حکومتیں اسے برباد کرنا چاہتی ہیں وہ اس سے باز آ جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ، اے اللہ رب العالمین اس ملک کو ہمیشہ امن و امان میں رکھ۔ اے اللہ رب العالمین جو اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین تو انہیں برباد کر دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمیشہ اس ملک کے اندر جب بھی کہیں بھی ضرورت پڑے تو ہمیں سب سے پہلے قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی ہیں ان قربانیوں کو قبول فرما اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم جب تک زندہ رکھے، اسی ہندوستان کے اندر زندہ رکھے، مسلمان بنا کر زندہ رکھے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔